नाज़रीन, अडयाला के बाहर फिर से धरना। अडयाला के बाहर इमरान खान साहब की बहनें गईं और फिर मुलाकात नहीं करवाई गई। यानी जैसा कि वादा किया गया था गुज़िश्ता हफ्ते के इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाएगी, लेकिन मुलाकात नहीं करवाई गई। पहले जो अडयाला के बाहर रुकावटें होती थी वो 1 किलोमीटर पहले होती थी, लेकिन इस मरतबा जरा हुकूमत ने ज्यादा एक्टिविटीज की हैं और एस्टेब्लिशमेंट ने अच्छा बंदोबस्त किया। इन्होंने 4 से 5 किलोमीटर दूर तक रुकावटें खड़ी कर दी अडयाला के आसपास, और जितने भी एरियाज या रास्ते जाते हैं अडयाला की तरफ वो सारे बंद कर दिए। फिर बड़ी मुश्किलों से इमरान खान साहब की बहनें को 2 घंटे लगाकर वहां पहुंची। वहां पे उन्होंने धरना दिया, फिर उन्होंने कुरान खानी की, वहां पे दुआ करवाई गई, और ये सिलसिला वैसे ही आगे बढ़ता चला जा रहा है। इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। 10,000 का एक टारगेट था पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का, तो सच्ची बात यह है कि टारगेट पूरा नहीं हुआ। हाँ, ये जरूर है कि रूटीन से ज्यादा लोग आए अडयाला के बाहर, बड़ी तादाद में लोग वहां पे पहुंचे, लेकिन जो 10,000 वाला टारगेट था वो पूरा नहीं हुआ। उस तरह लोग निकल कर नहीं आए। इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को या जो आम शहरी है इमरान खान साहब को फॉलो करते हैं उन्हें सोचना पड़ेगा। पंजाब में इन्होंने मारा ही बहुत है अवाम को, बड़ा जुल्म किया है। अब अवाम एक मौके का इंतजार कर रही है कि जब मौका बनेगा ना सारे निकलेंगे, तो ये सारे ही निकल आएंगे। ये मैं अच्छी तरह जानता हूं, ये होता ऐसे ही है, ये ऐसे ही होता है। जिस दिन खौफ के बुत टूट गए पंजाब में और लोग निकल आए, देखिए लोग डरते नहीं है, लेकिन लोगों को प्रॉब्लम ये है कि मैं अकेला निकलूंगा तो मुझे अकेले को मारेंगे। जिस दिन लोगों को ये कॉन्फिडेंस आ गया कि सारे ही निकल रहे हैं, उस दिन सूरत कुछ और हो जाएगी। और जिस दिन इमरान खान की जेल का दरवाजा खुला, उस दिन तो सूरत बिल्कुल ही बदल जाएगी। वो हम सब जानते हैं कि उस दिन क्या होगा। और सबसे बढ़ के ये बात पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जानती है, आसिम मुनीर साहब भी जानते हैं कि अगर इमरान खान साहब बाहर निकले तो क्या होगा। देखिए एक और सर्वे आई, न्यूट्रल सर्वे है, और ये 3DI इन्होंने एक तंजीम है, इन्होंने एक सर्वे किया है, और इनका जो सर्वे है जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान के माबैन है। यानी आसिम मुनीर और इमरान खान के बीच में इन्होंने एक मुकाबला करवाया सर्वे में, और जो पब्लिक सेंटीमेंट्स हैं इनके बारे में, इसके बारे में पता करवाया। तो जो 2 मेन चीजें मैं आपके सामने रख देता हूं कि वो क्या है। देखिए ना, इंडिया के तैयारे गिराने के बावजूद आसिम मुनीर साहब अगर यहां पे खड़े हैं तो ये तो बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है ना। अच्छा, इस सर्वे को आपने एक और नजर से देखना। ये ऐसा नहीं है कि इन दोनों के बीच में इलेक्शन हुआ है, ये ऐसा हुआ है कि इमरान खान के बारे में पाकिस्तानी क्या सोचते हैं और आसिम मुनीर के बारे में पाकिस्तानी क्या सोचते हैं। इन दोनों का आपस में मुकाबला नहीं है। अब ये सर्वे के अंदर जो चीजें आई हैं वो इनका मुकाबला करवा रही हैं। जरा फिर समझ लें आप कि लोगों से पूछा गया इमरान खान क्या, आसिम मुनीर क्या, लोगों ने अपनी अपनी राय दे दी। हो सकता है एक आदमी ऐसा भी हो जिसने दोनों के बारे में अच्छी राय दे दी हो, या कोई ऐसा भी हो जिसने दोनों के बारे में बुरी राय दे दी हो। तो आपस में मुकाबला करवाते हैं तो फिर लोग एक को चुन लेते हैं। लेकिन चलें, सर्वे हो गया। ये जो चीज सामने आई, इसके मुताबिक क्रेडिबिलिटी का जो स्कोर है उसमें जो इमरान खान साहब का स्कोर है वो बहुत हाई है, और इमरान खान साहब का जो स्कोर है वो 80 है, जबकि आसिम मुनीर साहब का 40 है। दूसरा जो सेंटीमेंट्स हैं लोगों के, कि पॉजिटिव सेंटीमेंट्स, लोगों के मुस्बत जज्बात इमरान खान के बारे में 60% है, और आसिम मुनीर के बारे में मनफी जज्बात वो 70% है। यानी मुस्बत इमरान खान के बारे में 60% मुस्बत है, आसिम मुनीर के बारे में 70% मनफी है। वो इनका मुकाबला ही नहीं बनता, और ये बात आसिम मुनीर साहब जानते हैं। अब ये एक सर्वे है, अब देखिएगा, अब एक सर्वे आएगा अभी हाल ही में, ये भी मुस्तकबिल करीब में आ जाएगा, और जिसके ऊपर काम भी हो रहा है, और उसके पीछे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है। और वो सर्वे में बताएंगे कि आसिम मुनीर साहब को 90%, 95% मकबूल हो गए पाकिस्तान में, और जनाब ये क्रेडिबिलिटी बन गई, और इदारे और अवाम के बीच में बड़ी हमांगी पैदा हो गई। ये इस किस्म की गेम डालेंगे। अभी मुलाकात की है DGI-SPR ने मौलवियों के साथ। ये 14 मौलवी बैठे हुए पूरे हॉल में, ये फोटो भी आप देख सकते हैं। ये 14 मौलवी हैं पूरे हॉल में बैठे हुए हैं। इनमें ज्यादातर मौलवियों को आप जानते हैं दरबारी मौलवी हैं, बीच में से काफी सारे, कुछ ऐसे हैं जो बेचारे लाए गए हैं, मजबूरन बेचारे पहुंचना पड़ता है उनको। अब ये मौलवी लाए गए हैं और यहां पे कमिटमेंट ली गई है कि ये मौलवी बयानिया बनाएंगे ISPR के लिए। तो अब ये मौलवी जो आए हैं ये बयानिया बनाएंगे ISPR के लिए, फौज के लिए, कि जरा फौज और अवाम के बीच में कोई दूरी नहीं है, और जो फौज का बयानिया। देखें, जब आप दुश्मन से लड़ते हैं ना तो पूरा पाकिस्तान आपका बयानिया बनाता है। तब इमरान रियाज भी आपके साथ खड़ा होता था, सारे ही आपके साथ खड़े हो जाते हैं, मुईद पीरजादा भी, सब। वो सबको पता है कि पाकिस्तान का मामला है यार, पाकिस्तान दुश्मन से लड़ रहा है। वो वहां पे सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी आपके साथ खड़ी हो जाती है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी आपके साथ खड़ी हो जाती है, पीपल्स पार्टी और ANP भी आपके साथ, सारे ही आपके साथ खड़े हो जाते हैं। तहरीक लब्बैक भी खड़ी हो जाती है, जितना मर्जी गिला शिकवा हो। जब आप दुश्मन से लड़ते हैं तो पूरा पाकिस्तान आपके साथ खड़ा हो जाता है, आपका बयानिया बनाता है।
تب آپ کو بیانیہ بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن جب آپ پاکستانیوں کے ساتھ لڑتے ہیں، آپ اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتے ہیں، آپ اپنے اقتدار اور طاقت کے لیے لڑتے ہیں اور اپنے ہم وطنوں پہ حملہ آور ہوتے ہیں یا ان کے خلاف آپ ایک محاذ کھڑا کرتے ہیں، تو پھر آپ کو اس قسم کے مولوی فائدہ نہیں دے سکیں گے. یہ مولوی تو چھوڑ دیں، آپ 14 مولویوں کی جگہ 14,000 مولوی بھی اکٹھے کر دینا ایک ہال کے اندر، وہ بھی آپ کا بیانیہ نہیں بنا پائیں گے. بیانیہ آپ کا پاکستانی قوم بنائے گی جب آپ پاکستان کے لیے دشمن سے لڑیں گے. لیکن جب آپ پاکستانیوں کے ساتھ لڑیں گے، پاکستانی نہ آپ کا بیانیہ بنائیں گے نہ آپ کا بیانیہ چلنے دیں گے. یہ 14 مولوی ہے نا، 1400 مولوی بھی اکٹھے کر لیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ناظرین، آج تحریک انصاف کے 4 لوگوں کو دہشت گردوں نے قتل کر دیا، یہ پاکستان تحریک انصاف نے دعویٰ کیا ہے. اور مختلف پاکستان تحریک انصاف کے عرفان سلیم صاحب جو دیگر اکاؤنٹس ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ بقا خیل بنو کے صدر ہیں یوتھ ونگ کے نصیب الرحمان صاحب، اور یہ امن کمیٹی کے ممبرز بھی. تو دہشت گردوں نے انہیں فائرنگ کر کے قتل کر دیا، ان کے بیٹے کو بھی قتل کر دیا، ان کے 2 دوستوں کو بھی ساتھ میں قتل کر دیا. تو یہ 4 لوگ شہید کر دیے گئے پاکستان تحریک انصاف کے. آج سے چند دن پہلے پاکستان کے فوج کے ترجمان جناب احمد شریف صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ دہشت گرد پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو قتل کیوں نہیں کر رہے. تو اب پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو دہشت گردی میں قتل کر دیا گیا. جو انہوں نے فرمایا تھا اس کے اوپر عمل درآمد ہم نے ہوتا ہوا دیکھ لیا. یہ بات جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے لوگ اس بات کا شکوہ بھی کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا تعلق ہمارے ساتھ تھا. یہ دعویٰ پاکستان تحریک انصاف نے کیا. ان کی ایک فوٹو بھی دکھائی جا رہی ہے جس میں انہوں نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے کلر والی، اور اس میں باقاعدہ ساتھ میں وہ ثبوت پاکستان تحریک انصاف کے لوگ دے رہے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی سے ان کا تعلق تھا اور یہ صدر تھے ہمارے. تو نصیب الرحمان صاحب کو جناب قتل کر دیا گیا. وزیر داخلہ جو ہے مملکت کا طلال چودھری، اس نے بھی یہ کہا کہ پی ٹی آئی کے اوپر حملے نہیں ہو رہے. لو جی، ہو گیا حملہ پی ٹی آئی کے اوپر، ان کے 4 لوگ قتل بھی ہو گئے. ایک دن پہلے جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں ٹانک کے علاقے میں 6 پولیس اہلکاروں کو بھی قتل کیا گیا، ان کو شہید کیا گیا. وہ بھی پشتون تھے، وہ بھی خیبر پختونخوا سے تھے، وہ بھی پاکستانی تھے، کہ وہ بھی آپ کے خیال میں دہشت گردوں نے حملہ نہیں کیا. تو دہشت گرد تو لگاتار حملے کر رہے ہیں. سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ایک ملاقات اور سیاسی منظرنامہ تبدیل. یعنی جو لوگ معافیوں کی باتیں کر رہے تھے، یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب چلو معافی مانگ لیں، چلو افسوس کا اظہار کر لیں، چلو عمران خان صاحب اتنا ہی کہہ دیں کہ قوم سے شرمندگی ہے یا کوئی معافی ہے. کوئی کہتا جی عدالت میں جا کے مانگے، کوئی کہتا جی پارلیمنٹ میں آ کے کہہ دیں، کوئی کہہ رہا تھا جی کہ کسی اور جگہ پہ کہہ دیں، چلو قوم کے سامنے سٹیٹمنٹ دے دیں. کوئی کہہ رہا تھا جی عدالت کے سامنے کر دیں، کوئی کہتا چلو معافی نہ مانگے تو یہ کر دیں. ہر ایک کی اپنی اپنی زبان تھی، اور خواہش جو ہے وہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی ہے کہ انہوں نے عمران خان کو نیچا دکھانا، اس سے معافی منگوانی. تو عمران خان صاحب نے الٹا عاصم منیر صاحب کو ایک آفر کروا دی. انہوں نے کہا جی عاصم منیر صاحب میرے سے معافی مانگ لیں، میں معاف کر دوں گا. اور یہ ایک بڑی شاندار آفر ہے. اگر عاصم منیر صاحب کو یہ کہہ کر ڈرایا جا رہا ہے سیاستدانوں کی جانب سے کہ عمران خان باہر آ گیا تو آپ کو نہیں چھوڑے گا، آپ کے ساتھ یہ کر دے گا، وہ کر دے گا، اگر وہ خوفزدہ ہیں اور پریشان ہیں تو عمران خان صاحب نے کیونکہ اب زبان دی ہے تو وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور انہوں نے یہ مسئلہ عمران خان صاحب نے حل کر دیا کہ میں کچھ نہیں کہوں گا اور میں معاف کر دوں گا. مجھ سے اگر عاصم منیر صاحب معافی مانگ لیں تو. اب ایک طرف پورا نظام عمران خان کو بول رہا ہے معافی مانگو، اور جیل میں بیٹھا ہوا قیدی نمبر 804 کہہ رہا ہے کہ معافی مجھ سے مانگو. عمران خان صاحب کا جو یہ ٹویٹ ہے نا، یہ بڑا خوفناک ہے. پہلے ٹویٹ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، اب ذرا آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ معاملات کی انٹینسٹی کہاں پہ. دیکھیں، بہنیں ملی لمبے عرصے کے بعد، علیمہ خان صاحبہ اور باقی لوگ جا کر ملے، پارٹی کے لوگ بھی ملے. تو جیسے ہی ملے ویسے ہی جو عمران خان صاحب کا ٹویٹ ہے اس کی شدت آپ کو بتائے گی کہ آج عمران خان صاحب کہاں کھڑے ہیں. عمران خان صاحب نے یہ 2 حصوں میں ان کا ٹویٹ چھپا ہے ان کے اپنے آفیشیل ٹویٹر سے. وہ کہتے ہیں کہ عاصم منیر، پہلا لفظ ہی عاصم منیر ہے. عاصم منیر میں طاقت کی بہت بھوک ہے، اسی لیے اس نے بدترین آمریت قائم کر رکھی ہے. مجھ سے معافی کا مطالبہ کرنے کی بجائے عاصم منیر کو مجھ سے معافی مانگنی چاہیے. 9 مئی اسی نے کروائی جس نے سی سی ٹی وی فوٹیج چرائی. اس وقت 9 مئی عاصم منیر کی انشورنس پالیسی ہے. ملک میں ہائیبریڈ سسٹم نہیں، عاصم منیر کی ڈکٹیٹرشپ قائم ہے. اسی لیے ٹرمپ نے شہباز شریف کی بجائے عاصم منیر کو بلایا ہے. فسطائیت اور جبر میں تمام حدود پار کرتے ہوئے میرے خاندان کے غیر سیاسی لوگوں کو مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے. مجھے مکمل طور پر قید تنہائی میں رکھا گیا ہے
3 ماہ میں میری محض 3 ملاقاتیں کروائی گئی ہیں. میرے وکلا اور اہل خانہ تک سے ملاقاتیں کئی ماہ سے روک دی جاتی ہیں. یہ سب کچھ مجھ پر دباؤ ڈالنے کے لیے کیا جا رہا ہے. میرے ساتھ 8 ماہ سے بشرا بیگم کو بھی قید تنہائی میں رکھا گیا ہے. ایسا سلوک عورتوں کے ساتھ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں کیا گیا. یحییٰ خان نے بھی ایسا نہیں کیا. فیصل واڈا جو اسٹیبلشمنٹ کا ترجمان ہے، اس نے بشرا بیگم کے حوالے سے بیانات دیے کہ وہ مجھ سے علیحدگی اختیار کر لیں گی. بشرا بیگم پر دباؤ ڈالا گیا کہ مجھ سے علیحدگی اختیار کر لیں مگر وہ میرے ساتھ کھڑی ہے. اس سے پہلے جب عاصم منیر کو DG/ISI کے عہدے سے ہٹایا تو اس نے زلفی بخاری کے ذریعے بشرا بیگم سے رابطے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا. اسی لیے آج ان کے ساتھ یہ بدترین سلوک کیا جا رہا ہے. انہیں قید تنہائی میں رکھا گیا ہے. عاصم منیر کے لیے میرا پیغام ہے کہ مجھ پر دباؤ بڑھانے کے لیے چاہے میرے خاندان میں سے جس مرضی کو قید میں ڈال دو، میں نہ جھکوں گا نہ اس ظلم کو قبول کروں گا. میں اپنی حقیقی آزادی کی جدوجہد ہر حال میں جاری رکھوں گا. عاصم منیر پاکستان کے ساتھ وہ کر رہا ہے جو محسن نقوی نے کرکٹ کے ساتھ کیا ہے. عدلیہ تباہ، میڈیا خاموش اور پولیس سے ایسے کام کروائے جا رہے ہیں جس سے وہ کرمنلائز ہو چکی ہے. ایسا تو یحییٰ خان کے دور میں بھی نہیں ہوا. پولیس کو تحریک انصاف کے لوگوں کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ملک میں جرائم کی شرح بڑھ گئی ہے. ملک میں بے روزگاری عروج پر ہے. SIFC سے معیشت ٹھیک نہیں ہوتی بلکہ عوام کے اعتماد اور قانون کی حکمرانی سے ٹھیک ہوتی ہے. ان چوروں کو ہم پر مسلط کر دیا گیا ہے جن کی کرپشن اور منی لانڈرنگ کے ثبوت مجھے خود ISI دیتی رہی ہے. جو شخص بھی تحریک انصاف چھوڑ دیتا ہے اس کے سارے کیس معاف کر دیے جاتے ہیں. جب بھی ڈکٹیٹرشپ آتی ہے ججز کو ساتھ ملا کر ہی نظام پر قابض ہوتی ہے. اس وقت بے ضمیر ججز کی وجہ سے پاکستان میں قانون کی حکمرانی مکمل ختم ہو چکی ہے. انہی ترمیم کے بعد عدلیہ بالکل ہی غلام بن چکی ہے. بے ضمیر ججز انسانی حقوق کی پامالی کے خلاف ایکشن نہیں لے رہے. اگر ہمارے ججز ضمیر کے ساتھ کام کرتے، پاکستان کے لوگوں کو انصاف دیتے، ان کو خوف ہوتا کہ یوم محشر اللہ کو حساب دینا ہے، تو یہ جو ظلم جو ہو رہا ہے یہ کبھی نہ ہوتا. اس ظلم اور ناانصافی میں یہ بے ضمیر جج برابر کے مجرم ہیں. عمران خان صاحب نے جب سے وہ جیل گئے ہیں پہلی مرتبہ انہوں نے عاصم منیر صاحب پہ کچھ الزامات اب براہ راست لگائے اور انہوں نے کہا کہ یہ عاصم منیر صاحب نے کیا ہے. اس سے پہلے عمران خان صاحب جب بھی بات کرتے تھے تو وہ گول بات کرتے تھے، وہ ایک مارجن رکھتے تھے، لیکن اب انہوں نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے لیے وہ مارجن ختم کیا. کچھ عرصہ پہلے انہوں نے مارشل لا، عاصم لا، ان چیزوں کا ذکر شروع کیا تھا. اب 4 چیزیں انہوں نے بڑی کیٹیگوریکلی کہی ہیں عمران خان صاحب نے اور ڈائریکٹ الزام لگایا کہ یہ عاصم منیر صاحب نے کیا. نمبر 1، انہوں نے یہ کہا کہ جی ان کو 10 سالہ اقتدار کی خواہش ہے اور اس کے لیے مثال دی کہ جیسے یہ خواہش تھی یحییٰ خان کو ویسے ہی عاصم منیر صاحب کو بھی ہے. ایک تو عمران خان صاحب نے یہ بات ڈائریکٹلی کہی. دوسرا، انہوں نے کہا کہ جو 9 مئی ہے اس کا انہوں نے پورا الزام عاصم منیر صاحب پہ ڈالا. جیسے اسٹیبلشمنٹ یہ الزام عمران خان صاحب پہ ڈالتی ہے، ایسے ہی عمران خان صاحب نے کیٹیگوریکلی کہا کہ جی عاصم منیر از ریسپانسیبل فار دس، اور عاصم منیر صاحب نے خود کروایا اور یہ پاکستان تحریک انصاف کو کرش کرنے کے لیے کروایا. انگریزی میں بھی ان کے ٹویٹ آ چکے ہیں. نمبر 3، مینڈیٹ چوری کی ذمہ داری عمران خان صاحب نے ڈائریکٹلی ڈال دی ہے کہ مینڈیٹ چوری کیا گیا اور اس کے پیچھے بھی یہی ہے. تو یہ بھی عمران خان صاحب نے ڈائریکٹلی ایک الزام لیا. اور چوتھا جو ہے، اور یہ تینوں چیزیں الزام کیا ہے ساری دنیا حقیقت جانتی ہے. بعض لوگ بول نہیں سکتے، بعض لوگ بات کر نہیں سکتے، لیکن حقیقت تو سارے ہی جانتے ہیں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کیا کیا عمران خان صاحب کے ساتھ، اور اس میں جو پیش ہیں وہ آرمی چیف ہی ہیں، انہی کے فیصلے چلتے ہیں. نمبر 4 جو ہے فوج کو ذاتی مقصد کے لیے استعمال کرنا، یہ عمران خان صاحب نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا کہ فوج کے کندھے کو استعمال کیا جاتا ہے ذاتی خواہشات کی تکمیل کے لیے، اپنے اقتدار کو لمبا کرنے کے لیے. اور یہ یحییٰ خان نے بھی کیا تھا. تو عمران خان صاحب نے وہ اگزامپلز کوٹ کی ہیں اور ان کے ٹویٹ کے اندر یہ چیزیں بڑی وضاحت کے ساتھ سمپل کر کے انہوں نے سامنے رکھ دی. تو یہ پہلی بار عمران خان صاحب اتنا کلیئرلی آ رہے ہیں عاصم منیر صاحب کے بارے میں. تو کیا عمران خان صاحب جیل سے ایک فائنل راؤنڈ شروع کر چکے ہیں؟ نہ صرف عاصم منیر کو واضح پیغام دیا عمران خان صاحب نے، بلکہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی کے لیے بھی ایک لیٹر لکھا جو وہ عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان لے کر نکلی، اور انہوں نے کوشش کی سپریم کورٹ میں کہ وہ چیف جسٹس کے چیمبر میں جائیں اور جا کر وہ لیٹر چیف جسٹس کے حوالے کریں. لیکن وہ انتظامیہ نے روک دیا. انہوں نے کہا جی آپ نہیں جا سکتے، جب تک کہ رجسٹرار آفس سے اجازت نہیں ملتی آپ نہیں جا سکتے. انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب کا خط ہے. لطیف کوزہ صاحب نے کہا جی ایک سائلہ ہے، سائل ہے، تو وہ اگر چیف جسٹس کے بعد جانا چاہیں تو اب جانے دیں، خط دینا انہوں نے. تو اس پہ انہیں روک دیا گیا. لیکن خط میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ اس کا اردو ٹرانسلیشن ہے جو یحییٰ افریدی صاحب کو عمران خان صاحب نے خط لکھا.
خط یہ ہے، میں آپ کو صرف 31 کلومیٹر کے فاصلے سے لکھ رہا ہوں، مگر سپریم کورٹ کے دروازے میرے اور میری اہلیہ کے لیے بند ہیں۔ 772 دنوں سے زائد ایک 9x11 کے پنجرے نما سیل میں زبردستی کی خاموشی، تنہائی اور دنیا سے کٹاؤ کے قید خانے میں مسلسل تنہائی کی قید کا سامنا کر رہا ہوں۔ میرے خلاف 300 سے زائد بے سروپا، جھوٹے اور سیاسی بنیادوں پر قائم کیے گئے مقدمات کھولے گئے ہیں۔ پاکستان نے کبھی ایسا ظلم نہیں دیکھا جو مجھ پر، میرے خاندان اور دنیا بھر میں میرے حامیوں پر ڈھایا جا رہا ہے۔